बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पेपर सर पे हैं, प्री बोर्ड और फिर बोर्ड, और मैं आज की अपनी इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 4 को 20 मिनट्स में आपके साथ रिवाइज़ करूंगी। आपने भी मेरे साथ रिवाइज़ करना है। इस वीडियो को गौर से देखेंगे 2 दफ़ा तो कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन इस बुक के सारे आपके साथ रिवाइज़ हो जाएंगे। फिर मैं आपको गाइडलाइन दूंगी कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज़ करना है। आप सबसे पहले टॉपिक्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर ग्रेड 9 एंड फॉर उर्दू स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग मुतालिया पाकिस्तान बराए जमात नहम। और इनके आंसर्स के लिए हम यूज़ करते हैं मरियम की फॉर इंग्लिश, मरियम की फॉर उर्दू। दीज 2 बुक्स आर वेरी गुड एंड दे आर इजी टू लर्न। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करती हूँ ये बुक्स। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मार्क करके मैंने आपको बता दिए थे। वी विल आल्सो डिस्कस द एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आंसर, और इनके आंसर मैंने मार्क किए हुए हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी मैंने आंसर मार्क किए हुए हैं। और फॉर एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया था कि आप एक दफ़ा बुक के 4-5 पेजेस हैं एमसीक्यूज़ उनको रिवाइज़ कर लें। उसके बाद आप मरियम की के लास्ट जो पेजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं उनको रिवाइज़ कर लें, तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे ही रेडी हो जाएगा। इसके अलावा में जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हैं वो और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दे आर सेम, लेकिन आपने जो है ना दोनों को तरतीब से एक दफ़ा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली प्रॉब्लम्स, सबसे जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग, दैट इज़ अबाउट द अर्ली प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं कि आप बुक से याद करें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, अदरवाइज आप मरियम की से याद कर लें, ठीक है। अर्ली प्रॉब्लम्स में आ जाएगा डिसीट इन द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ मास माइग्रेशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और कश्मीर इशू, द कैनाल वाटर इशू, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री एसेट। चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया। लॉन्ग में आप जो है इनकी थोड़ी सी डिटेल याद कर लें। द सेकंड टॉपिक इज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज गवर्नर जनरल। देखें कायदे आज़म को अक्सर बच्चे समझते हैं कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज द गवर्नर जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आप इसको बुक से ही याद कर लें। दिस इज पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उनका सबसे पहला काम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था। और मैंने आपको जब 3 जून प्लान हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लीडर्स थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ख्याल था कि कायदे आज़म इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान देर से बनेगा और इंडिया पहले बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान 14 अगस्त को बन गया और इंडिया जो था वो 15 अगस्त को बना, क्योंकि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो हिंदुओं से पहले ही उन्होंने कायम कर ली थी, उन्होंने बना ली थी अपनी पूरी। ओके, रिहेबिलिएशन ऑफ रिफ्यूजीज, जितने महाजरीन जो पाकिस्तान से आए थे लाखों की तादाद में, उनको पाकिस्तान में सेटल करना एक बहुत बड़ा मसला था। और उनको शेल्टर देना, उनको फूड देना, उनको क्लॉथ्स देना, और जितनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आए थे उनको पाकिस्तान में वो फराहम करना, ये सब कायदे आज़म की जिम्मेदारी थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किसी भी गवर्नर जनरल के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने लोगों को ये एहसास दिलाता है कि हमने पाकिस्तान बना लिया है, अब हमने पाकिस्तान को कायम करना है। क्योंकि अमेरिकन का, ब्रिटिश का और हिंदुओं का ख़ास तौर पर यह ख्याल था कि पाकिस्तान बन तो गया है लेकिन विद इन ए ईयर ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल था ये तो चंद दिन के लिए बना है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि हमने पाकिस्तान बना लिया है और हम ही जो है इसको कायम भी रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात थी। इसके अलावा कराची वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट कैपिटल। देखिए पहले कराची कैपिटल था जब पाकिस्तान बना, उसके बाद जो है इस्लामाबाद तो बहुत बाद में बना। तो हमारा पहला जो कैपिटल था वो कराची था। उर्दू को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया। और इसके अलावा शलवार कमीज़ जो हमारा कौमी लिबास है ये भी कायदे आज़म का सजेशन था। फेडरल कोर्ट उन्होंने कायम की, उन्होंने पाकिस्तान का फर्स्ट बैंक जो था वो कायम किया। ये उनके ऐसे नेशनल जुडिशल सिस्टम जो था वो कायदे आज़म जो था उनके अंडर जो है वो सारा कायम हुआ।
اور ہماری جو سپریم کورٹ ہے آج، یہ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کی محنتوں سے یہ قائم ہوئی. یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایز گورنر جنرل جو ہے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. اگر آپ شارٹ کوشچن آئے گا تو اس کی آپ نے 4 جو ہیں اس کی ہیڈنگز آپ نے لکھنی ہے. اگر لانگ کوشچن آئے گا تو کم از کم آپ کو 6 ہیڈنگز اس کی لکھنی پڑیں گی. اس کے بعد سروسز آف لیاقت علی خان فار دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ. دیکھیں لیاقت علی خان جو تھے ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فرسٹ گورنر جنرل تھے. 1895 اور 1951 میں ان کی ڈیتھ گولی لگنے سے ہو گئی. لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے ہماری فورن پالیسیز کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے مینیج کیا. انہوں نے جو ہے پاکستان میں جو لوگ تھے، جو سب سے پہلے انہوں نے پور مین بجٹ بنایا، جس کی وجہ سے دیکھیں نا پاکستان بڑا غریب ملک تھا، اور لٹے پٹے لوگ جو پاکستان میں آ رہے تھے، ہم اتنا پیسہ کہاں سے لاتے، کیونکہ ہندوؤں نے زیادہ تر جو پاکستان کی اکانومی تھی اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، ملٹری ایسٹس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. انہوں نے ہمیں اچھی طرح ناکارہ کیا تھا. لیکن یہ پہلے وزیر خزانہ تھے پاکستان کے، اور یہ برٹش گورنمنٹ میں بھی جو ہے وزیر خزانہ رہ چکے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے ایک پور بجٹ پیش کیا، جس کی بدولت پاکستان کے جو غریب عوام تھے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، شیلٹر اور فوڈ اور کلاتھس اور یہ ساری جو بیسک نیڈز ہے جو پورے مسلم جو تھے ان کو پہنچائی گئی. اس کے علاوہ آبجیکٹیو ریزولوشن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. دیکھیں 1956 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کی ابتدا جو تھی وہ لیاقت علی خان نے سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا تھا. لیٹر آن بعد میں گو کہ ان کی ڈیتھ 51 میں ہو گئی تھی، لیکن یہ لیاقت علی خان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا جائے گا، بنانا چاہیے، اینڈ دیٹ واز 1949. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے لیاقت علی خان کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے 1949 میں بنی، اور اس کو سٹارٹ جو ہے لیاقت علی خان نے لیا. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن و سنت، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل ہی جو ہے نا وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، اور اللہ ایک ہے، اور اسی کے اوپر ہم اپنی ریزولوشن جو ہے اس کو ہم پاس کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن 1956 اینڈ کانسٹیٹیوشن 1962. بچوں یاد رکھو، اگر شارٹ کوشچن آئے گا تو 1956 میں اس کے 3 پوائنٹس لکھنے آ جائیں گے، اور 1962 کے 3 یا 4 پوائنٹس جو ہیں وہ شارٹ کوشچن میں آ جائیں گے. اگر لانگ کوشچن آئے گا تو آپ نے ان کو ٹو دا پوائنٹ ہی یاد کرنا ہے. آپ اس کو اپنی طرف سے کوئی آپ انہینس نہیں کر سکتے کہ یہ پوائنٹ ڈال دوں، یہ پوائنٹ ایسے لکھ دوں. اور دوسری جو بچے ایک غلطی کرتے ہیں نا، مسلم پروویژنس کو اور کانسٹیٹیوشن 1956 کو نا آپس میں مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں پروویژنس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا پوائنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے، اور اس میں آ جاتا ہے کہ توحید آ جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آ جاتا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے، شراب، جوا، چوری، جو بھی ہے غلط کام کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو کون کون سی سزائیں مل سکتی ہیں. یہ آپ کی اسلامک پروویژنز ہے. کانسٹیٹیوشن اس سے الگ ہے. کانسٹیٹیوشن میں پھر ساری ہی میجورٹیز بھی آ جائیں گی، مائنورٹیز بھی آ جائیں گی، اور میجورٹیز کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں، اور مائنورٹیز کو اگر کرسچن ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں پاکستان میں تو ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. وہ تمام رولز، جوڈیشری کے رولز، وہ تمام کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں. یہ بچوں آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. مسلم فیملی لا آرڈیننس 1952 ایوب خان. مسلم لا آرڈیننس میں دیکھیں سب سے پہلے مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی جب میں مسلم لا آرڈیننس بچوں کو پڑھا رہی تھی، اور اس میں جب بچوں کو یہ پتا چلا کہ جی 18 سال کی عمر میں آپ شادی کر سکتے ہیں، اور لڑکی کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 16 سال ہونی چاہیے، تو اب لڑکے اس فکر میں پڑ گئے تھے کہ ہم نے تو 18 سال کا کب ہونا اور کب ہماری شادی ہونی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آرڈیننس اس لیے پاس کیا گیا تھا کہ ایوب خان کے دور میں جو میجورٹی، دیکھیں پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر ایریا تو دیہی ایریا ہے نا، دیہاتی علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے عورتوں پہ کافی ظلم کیا جاتا ہے. سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، NWFP میں دیکھیں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تو سوچ تھوڑی سی براڈ ہے، لیکن جو میجورٹی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ عورتوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے، اور تعلیم کی آزادی بھی نہیں ہے، ان کو پورے حقوق نہیں دیے جاتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ ابھی تک باقی ہر چیز عورتوں کی تسلیم کی جائے گی، ان کی عزت بھی کریں گے، لیکن جب جائیداد ڈیوائڈ کرنے کی باری آتی ہے تو عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. ان قرآن کے اوپر حلف لے لیا جاتا کہ ہم نے معاف کیا. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا. عورتیں جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں انہوں نے ایوب خان کے دور میں اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی. تو ایوب خان نے یہ آرڈیننس پاس کیا، اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ نکاح کو رجسٹر کیا گیا
کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو 4 نکاح کر لیتے تھے، اور بیویوں میں جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو دوسری شادی کا حق ہے اگر آپ انصاف کر سکیں، اگر آپ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر سکیں۔ لیکن مسلمان ہمارے پاکستانی کیا کرتے تھے، وہ اپنی مرضی سے دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لیتے تھے کہ اسلام میں اجازت ہے۔ اسلام میں اجازت تو تب ہے نا اگر آپ بیلنس کر سکیں، اگر آپ کی فرسٹ وائف آپ کے حقوق نہیں پورے کر رہی، اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، اگر وہ بد چلن ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی خامی ہے یا اس میں سے اولاد نہیں ہو سکتی، تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اسپیشلی وہ لوگ جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ دوسری تیسری شادی اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، تو ایوب خان کے دور میں اس چیز کے اوپر بین لگایا گیا کہ فرسٹ وائف کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر آپ سیکنڈ جو ہے میرج نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خلا کی اجازت دی گئی کہ عدالت سے عورت خلا لے سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو ڈیورس بھی نہیں دیتے۔ تو ایوب خان کے دور میں یہ رول پاس ہوا کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اس کے حقوق نہیں ادا کر رہا تو وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایوب خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تحفظ دیا اور عورتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد بی ڈی سسٹم، اس سسٹم میں ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسی سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور اس میں یہ 80,000 لوگ تھے، 40,000 ایسٹ میں اور 40,000 جو ہے وہ ویسٹ میں تھے۔ اس کے 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو وہ گورنمنٹ کو ایوب خان کو آگاہ کرتے تھے کہ کس حصے میں کتنے اسکول کالجز کیا چیز ضرورت ہے، کیا چیز پہنچنی چاہیے۔ دوسرا ایز اے لیڈر میں سمجھتی ہوں کہ بی ڈی سسٹم کا ایک اسٹرانگ سسٹم تھا، اور ایوب خان پولیٹیکلی اس نے اس کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا۔ اور ایوب خان کا یہ سسٹم اس لیے بھی اس کو ہیلپ کر رہا تھا کہ ایز اے پریزیڈنٹ ایوب خان کو بیٹھے بٹھائے تمام ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈ سے اس کو پتہ چل رہا تھا کہ کون سی پارٹی اس کے اگینسٹ چل رہی ہے اور کون سے لوگ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی ضروریات کیا ہیں، کہیں پر کوئی بغاوت تو نہیں وہ جنم لے رہی۔ تو ان 80,000 لوگوں نے 40,000 ایسٹ جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اور ویسٹ جو اب ہمارا پاکستان ہے، اس میں سے جو لوگ تھے اس کے سسٹم کو سنبھال رہے تھے، اور وہ آرام سے مزے سے حکومت کر رہا تھا۔ اس کو کوئی یہ دھڑکا نہیں تھا کہ بھئی کوئی میرے اگینسٹ اٹھے گا یا کوئی بغاوت کر لے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پریزیڈنشل الیکشن 1965 ایوب خان ورسز فاطمہ جناح۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 پارٹیز جو تھی نا انہوں نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا، اور ایوب خان کا جو دور تھا اس میں ماڈرنائزنگ بھی بہت تھی، لیکن بہت ساری پارٹیز اس کے خلاف تھیں کیونکہ وہ ایک جنرل تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ اس کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو جو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ایوب خان کے خلاف تھی، انہوں نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا۔ لیکن آج کے الیکشن بھی دیکھ لیں آپ، اور یہ وہ والا الیکشن ہے، اس میں جو ہے ایوب خان جو تھا اس نے دھاندلی کے ذریعے فاطمہ جناح کو ہرا دیا۔ حالانکہ لوگ پاکستان بنانے کی وجہ سے، قائد اعظم کی سسٹر ہونے کی وجہ سے فاطمہ جناح کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فاطمہ جناح جیت جائیں، لیکن اس نے ایوب خان نے دھاندلی سے ریگنگ کی اور اس نے یہ الیکشن جیت لیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے میجورٹی لوگ جو تھے وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئے اور ریلیز نکلنا شروع ہو گئی، اور لیٹر آن پھر اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ 1965 وار، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ 6 سپٹمبر 1965 اس وار کا آغاز جو تھا وہ جون میں ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو تھیں وہ بارڈر لائن پر ہو رہی تھی، اور چونکہ بہت زیادہ سپورٹ امریکہ کر رہا تھا اس کو، اور تھوڑا رشیا بھی کر رہا تھا ہندوؤں کو، انڈیا کو، تو انڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، ہمیں پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی، اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چائنا ہمارا فرینڈ کیسے بنا اور چائنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ایک ہماری بارڈر لائن اس کے ساتھ ہے، دوسرا 1962 میں آپ چلے جائیں جب امریکہ چائنا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، وہ آج بھی تباہ کرنا چاہتا ہے نو ڈاؤٹ۔ اس وقت اس نے انڈیا کو یہ آرڈر کیا کہ آپ جو ہے چائنا پہ حملہ کریں، سپورٹ ساری ہماری ہوگی، آرمی آپ کی یوز ہوگی۔ تو انڈیا نے کہا کہ چائنا پہ حملہ کرنے کے لیے راستہ تو پاکستان میں سے گزرتا ہے، تو پاکستان ہمیں جگہ دے تو پھر ہم جو ہے چائنا پر حملہ کریں گے۔ دیٹ واز دا ٹائم وین the Pakistani government said absolutely not۔ ہم ایک ملک کو تباہ کرنے کے لیے، چائنا کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان میں سے راستہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، چائنا ہمارا تھینک فل ہے،
وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر پروگرام میں اس نے ہمیں ہیلپ کیا. اور 1965 کی وار اگر ہم نے جیتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہیلپ جو تھی وہ چائنا کی تھی. 1965 کی وار میں 6 سپٹمبر میں جب انڈین آرمی کا یہ خیال تھا کہ ہم رات کی تاریکی میں حملہ کرتے ہیں اور جم خانہ کلب میں جا کے ہم پارٹی کریں گے اور پاکستان کو ہم تباہ کر دیں گے. لیکن جنگیں تو جذبے سے اور ایمان سے لڑی جاتی ہیں نا، جنگیں کوئی اسلحے سے تھوڑی لڑی جاتی ہیں. پاکستان آرمی کا مورال اس وقت بھی ہائی تھا اور آج بھی ہائی ہے. اور جیسے ہی انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا، ہماری آرمی نے ان کو مار کے ان کے بارڈر لائن سے پیچھے دھکیل دیا. اور انڈیا اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے اقوام متحدہ میں جا کے ریکویسٹ کی کہ پاکستان سے ہماری صلح کروائی جائے اور پاکستان کی آرمی کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیں یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس میں جو ہے ہمیں چائنا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے الیکشن 1970، بھٹو ورسز عوامی لیگ. اور عوامی لیگ کے جو سربراہ تھے مجیب الرحمان، ان کے درمیان دیکھیں ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ تھی اور ویسٹ پاکستان جو آج ہمارا پاکستان میں یہاں بھٹو کی پیپلز پارٹی جو ہے یہ الیکشن لڑ رہی تھی. یہاں سے بھٹو صاحب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیت گئے اور وہاں سے ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان جو تھے وہ الیکشن جیت گئے. دیکھیں جب سے پاکستان بنا تھا بہت سارے لوگ جو ہیں سیپریشن آف بنگلہ دیش، سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے پرائم منسٹرز، ہمارے منسٹرز نے بنگلہ دیش کو اس طریقے سے سپورٹ ہی نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ویسٹ پاکستان پنجاب سے ہمیں چاول کی اور پٹسن کی سمیل آتی ہے اور یہ لوگ ہمارے پیسے کو کھا گئے ہیں، ہماری انکم کھا رہے ہیں، ہمیں اس سے سپورٹ نہیں کرتے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سچائی کا سامنا کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ وائی اردو نیشنل لینگویج، تو اس کا آسان راستہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان میں اردو کر دیتے، وہاں بنگالی کر دیتے. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا ڈریس پہننا ہے تو ان کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ پہنے اور ہم اپنا شلوار قمیض پہن لیتے ہیں. پاکستان تو ایک ہی رہتا نا، سیپریشن نہ ہوتی، ہمارا اتنے ہزاروں جو ہماری آرمی جو شہید ہو گئی وہ نہ ہوتا، ہمارا مالی نقصان ہو گیا، ہمارے فوجی جو ہیں ہمارے اتنا زیادہ اسلحہ انہوں نے چھین لیا اور انڈیا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، بھرپور پروپیگنڈا کیا، ہماری اتنی زیادہ جو ہے بارڈر لائن پہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. اگر اس وقت ہمارے پاکستانی اس چیز کو ریئلائز کرتے کہ پاکستان بنگالیز نے اور مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے پنجابی، سندھی، بلوچی، سرحدی سب نے مل کے بنایا ہے تو ان کو ان کا حصہ ضرور دیتے. لیکن یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے پھر سیپریشن آف ایسٹ پاکستان جو ہے اس کے اوپر ختم ہوئی اینڈ دیٹ از 1971. اینڈ دسمبر 1921 میں جو ہے the year was 71 and the month was December 21. بنگلہ دیش was officially جو ہے وہ ریپبلک جو ہے قرار دے دیا گیا اور جو بنگلہ دیش ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا. دیکھیں یہ چیپٹر میں نے آپ کو 20 منٹس میں سارا ریوائز کر دیا ہے. جو اس کے لانگ کوشچن ہیں وہ میں نے مارک کر دی ہیں، ان کو آپ کو 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. انشاءاللہ within 20 minutes you will revise all the short question. اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لانگ کوشچن کو 2 دفعہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو چیپٹر ختم ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.